अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी की बात हो रही है, तो अदलिया ने आज एक और बड़ा फैसला दिया और कराची वालों के लिए यकीनी तौर पे एक फैसला बहुत ही बड़ा रहा। नस्ला टावर के हवाले से जो अहकामात दिए गए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में, उसके बाद नस्ला टावर को डिमोलिश करने का जो अमल है वो शुरू हो चुका। यहाँ नस्ला टावर के हवाले से जहां सूरत हाल में बहुत ज्यादा गर्मी पाई जा रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि जो अलॉटीज हैं उनको जो उनका ड्यू शेयर है वो अभी तक नहीं मिल पाया और शायद अभी तक इस बात का क्लियरली तयन नहीं हो सका कि इसका जो पेमेंट्स है, इसकी जो पेमेंट्स का शेड्यूल है वो कैसे होगा और किसकी तरफ से होगा। यहाँ पे ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर तो यकीन तौर पे हम आने वाले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे और डिटेल जब इस फैसले की आ जाएगी तो इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा मैटर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत को लेके खड़ा हुआ है। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस लाक हैं। खास तौर पे इसका जो असर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद कैपिटल मार्केट यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता चंद ही दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा मंदी का रुझान रहा और अगर कहा जाए गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में मार्केट से कमोबेश 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी, तो ये गलत ना होगा। इस वक्त सरमायाकारों का करोड़ों अरबों रुपया डूबता हुआ नजर आ रहा है और सरमायाकार परेशान है कि आखिर ये जो मंदी की लहर है कब तक जारी रहेगी। जब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया तब से लेके अब तक अभी ये जो सूरत हाल नजर आ रही है वो काफी ज्यादा परेशान को नजर आ रही है। माजी में इस तरह के काफी सारे इंसिडेंट्स नजर आए, लेकिन इस बार भी जब ये सूरत हाल कंटिन्यू रही तो लोग परेशानी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये परेशानी में शायद इजाफा इसलिए भी हुआ कि जब मार्केट एक तरीके से पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रही थी और मार्केट का कहा जा सकता है हैपनिंग और फुल ऑफ लाइफ वीक चल रहा था, तो मार्केट में जिस तरीके से बिगाड़ पैदा हुआ आईटी सिस्टम की वजह से जो कुछ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोग उस वीक का भरपूर तौर पर फायदा ना उठा सके और एट द एंड ऑफ द डे यही हुआ कि जब लोगों के जो ट्रेड्स के मामला फंसे और लोगों की जब सेटलमेंट खराब हुई तो फिर ये एडेड प्रेशर बनता गया मार्केट के हवाले से। लेकिन आज जो सूरत हाल वो यही नजर आ रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए इस वक्त मामला खराब है और इकोनॉमी के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट तो हो चुका, लेकिन एक और अनाउंसमेंट अभी मुतवक्के है। आईएमएफ के हवाले से क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की आने वाले दिन में जो जीडीपी ग्रोथ है वो किस हद तक मुतासर हो सकती है इस तमाम तर इकदाम के नतीजे में। इसी हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनाब फैसल शजी साहब, जो कि चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर हैं, जिनका ताल्लुक स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटी से, और हमें थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनाब फरहान उस्मानी साहब, जो कि हेड ऑफ शरिया ऑडिट भी हैं। तो फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। ये जो तमाम तर सिनेरियो डेवलप हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी कभी अच्छी नजर आती है, कभी कोविड हो जाता है और कभी आउट ऑफ द ब्लू हम बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस वक्त अगर इकोनॉमी के डायमेंशंस के बारे में पूछूं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है? देखें, एक तो अच्छी चीज़ तो उसमें हम पहले बात कर सकते हैं, वो तो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं। वो पिछले जो 3 महीने यानी क्वार्टर के गुजरे वो बहुत ज़बरदस्त थे और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के तो रिकॉर्ड टूट गए और बहुत सेफली अब कहा जा सकता है कि तकरीबन 32 से 33 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 22 यानी इस करंट फिस्कल में हो जाएगी। और इसी तरीके से आपके जो रेमिटेंसेस के नंबर बाहर से जो तफसीलात आ रही हैं उनके नंबर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तकरीबन 32 बिलियन डॉलर। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अलावा इस वक्त एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्योंकि सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी तो आप देख रहे हैं कि अचानक कॉटन की प्रोडक्शन में बेइंतहा इजाफा हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारे यहाँ चूँकि हम तीसरी दुनिया के मुल्क हैं और इन चीज़ों से ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि महंगाई का जो एक तूफ़ान है उसकी वजह से हुकूमत अंडर प्रेशर है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा व्यू जो हम इकोनॉमी का ले सकते थे वो महंगाई की वजह से मादूम हो जाता है। अच्छा, महंगाई तो एक इकलौता चैलेंज तो नहीं है। आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, रेमिटेंसेस में भी इजाफा हो रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसी नजर आ रही है बज़ाहिर कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्हिसार करी है रेमिटेंसेस के ऊपर। बीइंग अ गवर्नमेंट, क्या रेमिटेंसेस के ऊपर इन्हिसार करना एक सही अमल है या हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस रखना चाहिए, हमें ट्रेड की तरफ फोकस रखना चाहिए?
دیکھیں ٹریڈ میں بھی کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں, جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد جو افغانستان کا میٹر ہوا ہے اور جو پاکستان امریکہ تعلقات ہیں, تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہوگا ایف ڈی آئیز کو دنیا کے دوسرے ملکوں سے کرنا. لیکن ظاہر بات ہے چین سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کافی امپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, مشینری کی امپورٹ میں کی فگر میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں آگے سالوں میں جو پروڈکشن لیولز ہوں گے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سپلائی سائڈ ہماری اس پورے 1-2 سال کے اندر پوسٹ کووڈ اور کووڈ کے اندر بھی ٹرف لون کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئی تھی. تو یہ سب سے اہم پہلو ہے, اور پاکستان کو بہت ساری ڈیلز کرنی چاہیے. بورڈ آف انویسٹمنٹ اوبویسلی بہت ساری چیزیں لے کے چل رہا ہے. گورنمنٹ ایک اچھے انیشیٹو کے ساتھ آئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی میں کوئک فکسز نہیں ہوتے, تو بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں ایف ڈی آئیز کے ساتھ. تو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی, بہت سارے معاملات کو لے کے ہمیں دیکھنا پڑے گا. پولیٹیکل سچویشن, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو بڑے سارے معاملات دیکھنے ہیں اور لانگ ٹرم پالیسیز کی بات ہوتی ہے. ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ جب بھی اس طرح سے اقدامات اٹھاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھیں, اور عوام کو شاید مصنوعی طور پہ خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی. ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کس طریقے سے ڈالر کی قیمتوں کو مصنوعی طور پہ روکا گیا تاکہ عام عوام میں تاثر رہے کہ معیشت بالکل صحیح ہے اور ہم کسی بھی طور پہ معیشت میں پیچھے نظر نہیں آتے. کیا میرا یہ سمجھنا درست ہوگا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو اس وقت موجودہ حکومت میجرز لے رہی ہے شاید اس کا بینیفٹ اس حکومت کو نہ ہو, لیکن شاید آنے والی حکومت کو اس کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے؟ دیکھیں ایک تو ڈیمز آپ کے ملک میں 10 بڑے بن رہے ہیں. آپ بھی جب ناردرن ایریاز جاتے ہیں تو اب آپ کو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ وہ ان کے لیے پیسہ مختص ہوا ہے, زمینیں لی جا رہی ہیں. اب وہاں پہ کام نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ کافی ڈیموں پہ کام, اب وہ 3 روپے پر کلو واٹ آور 2030 میں وہ اویلیبل ہوگی. آج جو بجلی کا اتنا بڑا کرائسس ہے, سرکولر ڈیٹ ہے, وہ صورتحال جا کے اس وقت ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. تو یہ جو حکومت اور آئی ایم ایف پروگرام کا جو پورا معاملہ ہے, اور اس وقت ہم جو سبسڈیز آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں, ابھی تو بہت مشکل پیش آئے گی, لیکن آگے چل کے یہ قربانی بہت کام آئے گی. جو سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں, یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بار بار بڑھائی جا رہے ہیں, اس پہ حکومت کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہم پیٹرولیم اور پیٹرول ڈیفیسٹ کنٹری ہیں, تو ہمیں اصل قیمت پہ لے کے ہی دینا ہے. ہمیں پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کرنا کہ ہمیں سبسڈی دے کے اور پھر ہم ایک بہت بڑا بجٹ ڈیفیسٹ پالتے چلے جائیں اور پھر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہی چلے جائیں. اور ایسا ہی ہو کہ جو بھی حکومت آئے, بھئی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں گئے تھے, تو مطلب پچھلی حکومت پہ کیا کر کے گئی؟ اگر فرض کریں وہ جی ڈی پی گروتھ 5.8% کر کے گئی, لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں بھی اگر آپ کو جانا ہی تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے کانسٹیٹوئنسیز کو تو خوش کر رہے تھے, لیکن دراصل وہ بہت بڑا ایک اژدہا پال رہے تھے. تو یہ لوگ اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ڈیسیجنز لے رہے ہیں, اور انپاپولر ڈیسیجنز کہا جا سکتا ہے. ایک بریو آدمی لے سکتا ہے انپاپولر ڈیسیجنز, اور ظاہر بات ہے کہ اور بھی جگہوں پہ لینے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک انڈرسٹینڈنگ اگر ان کی مزید ہو, مثلا جیسے کہ ایک ڈیسیجن تو بہت اچھا, جیسے انفلیشن کو کنٹرول کے حوالے سے یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, یہ اس کی FBR نے جو لانچ کیا, ان میں ان کی پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز یہ ہیں کہ ان کے ساتھ خود جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ بیچارے مجبور ہیں الیکٹیبلز پہ, اور ان الیکٹیبلز کی وجہ سے ہی ان کا نام بدنام ہوا ہے یا ان کا نام داغدار ہوا ہے. لیکن یہ بہرحال آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں. مگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیمز کے جو فوائد ہیں وہ آگے ملیں گے, ٹیکس ریونیو اگر بڑھے گا, اور ڈائریکٹ ٹیکسز. اب ایک ڈیسیجن جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے, جو کہ پولیٹیکل زیادہ, کیونکہ ان کے ساتھ سارے لینڈ بیرنز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ڈی سی ویلیو کو مارکیٹ ویلیو کے برابر ہونا چاہیے. تو اس سے اتنا بڑا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے کہ جو یہ انڈسٹری پہ اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اگر ریئل اسٹیٹ کے کام میں جو بلیک منی ہے اس پہ ہی اگر وہ کر دیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت وائٹ منی آپ کا امپورٹ میں ضائع ہو رہا ہے, امپورٹ بہت زیادہ ہے, آپ کا وائٹ منی سارا باہر جا رہا ہے, لیکن بلیک منی جو ہے وہ یہاں پہ
وہ ٹیکس ہی نہیں ہے. تو ریئل اسٹیٹ آپ کی ایسی ایک چیز ہے جس میں کہ اگر آپ ڈی سی ویلیو کو مارکیٹ ویلیو کے برابر لے آئیں تو اتنا زیادہ پیسہ آپ کا ایک تو ٹیکس ریونیو میں آئے گا. کرپشن کے حوالے سے بڑا زبردست اقدام ہو سکتا ہے, بہت, ہاں, کرپشن کافی تک کنٹرول ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ بڑے ڈیسیجنز لے رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے جو ان کو لینا پڑے گا. اور اس سے جیسے کہ ابھی ایک ڈیسیجن انہوں نے بڑا اچھا یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لینڈز جو کہ قبضے میں تھے, ایگریکلچر میں بزدار صاحب نے بڑا کام کیا ہے وہاں پنجاب کے اندر, بہت سارے کیپچرڈ لینڈز کو انہوں نے وہ گورنمنٹ کے اس میں لے کر آئے ہیں ایمبیٹ میں, جو کہ لوگ کوئی بھی ان کو میڈیا میں کریڈٹ نہیں دیتا. تو وہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ نے بزدار صاحب کی تعریف میں جو کلمات کہے, اکثر لوگ شاید اس بارے میں سن کے کچھ حیرانی کا اظہار کریں, کیونکہ عام طور پہ عثمان بزدار صاحب کو کسی بھی طور پہ ایز اے چیف منسٹر پنجاب کریڈٹ نہیں دیا اس میں ایک مثبت پہلو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ ریکارڈز وہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے اور پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور یہاں تو سپریم کورٹ جو کرا رہی وہی کافی میرے خیال سے لوگ, ہاں, لیکن ڈیجیٹلائزیشن جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے چل کے ٹیکس میں کام آئیں گی, اور بہت سارے ڈیسیجنز ان کو بڑے بڑے اور بھی لینے ہیں, کیونکہ اگر یہ بولڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, ان کا کام بولڈ ڈیسیجنز لینے ہیں, تو پھر ان کو سب یہ لینے پڑیں گے. اچھا, بولڈ ڈیسیجنز کی تو بات ہو رہی ہے, میں کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ضرور کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انفلیشن. کیا یہ انفلیشن پاکستان میں جو موجودہ انفلیشن ہے یہ محض پاکستان کی موجودہ حکومت کی پالیسیز کی غلطی کا نتیجہ ہے, یا یہ بہت بڑا آؤٹ برسٹ ہے جو کہ ہمیں انٹرنیشنل سطح سے آ رہا ہوتا ہے, گلوبلی جو ایک چینجز ہو رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ برسٹ ہے, یا ہمارے لوکل پالیٹکس کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اکتوبر میں دنیا میں جو خوراک فوڈ کے اندر جو انفلیشن تھی وہ دنیا میں سب سے زیادہ تھی 9% کی, اور وہ ظاہر بات ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو انفلیشن کا امپیکٹ آیا پاکستان میں بھی آیا, اور ہم بھی نیٹ امپورٹر ہیں کیونکہ ہم بھی فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری. صحیح. اب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ فوڈ سرپلس کنٹری بنیں. اب اس میں ظاہر بات ہے ہمارے جو پرائم منسٹر تھے, ان کا جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں, ان کا یہ جو بلین ٹری والا جو پلان ہے اس میں, اور پھر آلوز کو, کیونکہ اگر آپ کو بڑے ڈیسیجنز جو لینے ہیں اس میں جیسے آلو یہاں سے ایسی, جیسے ہم اس وقت موبائل فیکٹریز باہر سے CKD امپورٹ کر کے یہاں پہ ہم واپس ایکسپورٹ کرنا, وہ ہمیں بہت اسمبلی لائنز ہمارے لیے ہوں گی تو بہت اچھی, جیسے گاڑیوں میں ہم کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیں بہت امپورٹ ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے موبائل وغیرہ. لیکن اگر ہم انڈیجنس یہاں سے ہم دنیا کی خوراک کے لیے, میٹ کے لیے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے ہم ایکسپورٹ کر سکیں, جو کہ یہ بلین ٹری میں بہت ساری ہمیں انڈیجنس چیزیں مل جائیں گی, اور اس میں بہت آگے کام کرنے کی ضرورت ہے. شہد ہے, تو اس طرح چیزوں پہ کام. ایگریکلچر کی بات کی تو اس پر جو ایگریکلچر کی کراپ کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی کافی حد تک مثبت آ رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کاٹن کی جو کراپ ہے, شوگر کی جو کراپ ہے, ویٹ کی جو کراپ ہے, جب اس کی اس بار آؤٹ پٹ اچھی آئے گی تو یہ بھی ہمارے انفلیشن میں کافی حد تک کاؤنٹر کرنے میں مدد دے گا؟ جی, جیسے یہ اب ایکسپل پرائس شوگر کی 88 روپیز یہاں کراچی میں رپورٹ ہو گئی ہے. کرشنگ سیزن اگر سٹارٹ ہو گیا ہے پنجاب میں, سندھ میں, تو وہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اس کے بعد یہ پرائسز کنٹرول ہونی چاہیے. ایک بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ اب لیا جا چکا ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں پروونسز کے اندر, جو کہ سپریم کورٹ وغیرہ کا ڈیسیجن ہے. تو اس کے بعد ان پہ ایسا سرویلنس ہونا چاہیے کہ وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ مارکیٹس کو کنٹرول کر سکیں. اور وہ جو شہباز زیدی صاحب بار بار ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آڑتی یا مڈل مین جو کہ اس وقت انفلیشن کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے, تو اس چیز کو ظاہر بات ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سندھ کے اندر جو چیز گاؤں سے آ رہی ہے وہ شہروں میں مہنگی بک رہی ہے اور بلیم فیڈرل گورنمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بلدیاتی ادارے آئیں گے, ان پہ ذمہ داری فکس ہوگی. کمشنرز وہ اپنی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اپنا وہ صحیح نہیں رول پلے کر پا رہی, اور اس کی وجہ سے انفلیشن کی سب سے ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور آپ کی بیوروکریسی پہ عائد ہوتی ہے. بیوروکریسی کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا, اور یہ جو مہنگائی والا میٹر ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور اس کے حوالے سے جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں, وزیر اطلاعات
یعنی کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کل اس بات کا اشارہ دیا کہ اس وقت جو کراچی میں مہنگائی ہے وہ دراصل اس میں بہت بڑا ہاتھ شاید سندھ حکومت کا بھی ہے, یا سندھ حکومت کی ناکامی بھی اس میں نظر آتی ہے. اس وقت کراچی کی بات کریں یا پاکستان کے دیگر شعبوں کی بات, شہروں کی بات کریں, تو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ایک تو مڈل مین کا فیکٹر ضرور ہے ہماری مارکیٹس میں, لیکن جو صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کا نہ ہونا, کمیونیکیشن گیپ ہونا, اپنی اپنی پالیسیز اپنی اپنی طریقے سے امپلیمنٹ کرنا, یہ ایک اگین بہت بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی بہت سی جگہوں پہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. خاص طور پہ اس وقت اگر ہم بات کریں شوگر کے کرشنگ سیزن کی, تو یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھ کے آتا ہے کہ جب شوگر کا کرشنگ سیزن ہوتا ہے تو کیوں صوبے اس الائنمنٹ میں کام نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے ہم پورے سال میٹ کر سکیں. ویٹ کی بات ہوتی ہے, دیگر کراپس کی بات ہوتی ہے, تو اگین جب صوبوں کے درمیان یہ ڈسٹریبیوشن نہیں صحیح ہوگی, یہ میکانزم نہیں بنایا جائے گا, تب تک یہ صورتحال ویسی کی ویسی رہے گی. مزید بات کریں گے کیونکہ اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی کے بعد بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی موجودہ انڈسٹری کے اوپر. یہ امپیکٹ کتنا دیر پا ہوگا, اس کے کیا کچھ مثبت اثرات ہوں گے, کیا کچھ منفی اثرات ہوں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اور جو مانیٹری پالیسی میں تبدیلیاں ہوئی اس کے بعد انڈسٹری میں بہت سے معاملات پہ ڈفرینٹ اوپینینز نظر آتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا یہ اقدام کس حد تک درست ہے, اور آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام تر اقدامات پاکستان میں موجود انڈسٹری کے لیے کتنے زیادہ مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں فرحان عثمانی صاحب, جو کہ ہیڈ آف شرعی آڈٹ ہیں میزان بینک سے. فرحان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرحان صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت معیشت کو تو آپ بخوبی طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک کافی پرو ایکٹیو نظر آتا ہے. اسٹیٹ بینک کی اس پرو ایکٹیونیس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے؟ جی دیکھیے, اسٹیٹ بینک یا کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر ان کا سینٹرل بینک ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, بیکاز مانیٹری پالیسی ان کے پاس ایک سب سے امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے جس کے تھرو وہ اکانومی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر موو اراؤنڈ کرتے ہیں, مینوورنگ کرتے ہیں. اچھا, اس وقت کرنٹ سچویشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت طرف سے اسٹریسڈ ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے, اگر ملک کے اندر انفلیشن کی بات دیکھیے, انفارچونیٹلی پچھلے جو 2 سالوں کا 2.5 سالوں کا پوری گلوبل اکانومی میں جو سچویشن رہی ڈیو ٹو پینڈیمک, اس کا امپیکٹ بھی ایک انڈر ڈیولپڈ اکانومی لائک پاکستان پر دوسری ڈیولپڈ اکانومیز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا ہے. تیسری طرف آپ پڑوس کے ممالک کی سچویشن اور پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہیں جس کا ڈیفینیٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پر پڑتا ہے. چوتھی بات آپ دیکھیے, یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسی قسم کے معاملات کی بیسس کے اوپر آپ کے انفارچونیٹلی کنٹری کے اندر فورن ریزروز کی کمی ہے, جس کی بنا کے اوپر آپ کی جو ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کے اوپر بڑا سیریس ہٹ پڑی ہے, فرق پڑا ہے, اور اس بنا کے اوپر آپ کی اکانومی کا جو امپورٹنٹ پلیئر لائک سینٹرل بینک ہے, لامحالہ اس کو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے اور وہ کر رہا ہے. اسی بنا کے اوپر لوگوں کے مختلف پرسپیکٹو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے. ہاف گلاس کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ اس کو آدھا بھرا ہوا دیکھیں گے اور کچھ لوگ اس کو آدھا خالی دیکھیں گے. میرا خیال ہے ہمیں ایز اے نیشن چیزوں کو اگر ان کا پازیٹیو پرسپیکٹو ہے تو وہ ضرور دیکھنا چاہیے, جن میں سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے یہاں جو انفلیشنری ڈائمنشن جا رہی تھی اس کو کرب کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لامحالہ بینچ مارک ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ مانیٹری پالیسی کے تھرو بڑھانا نیسیسٹی تھا. ہیونگ سیڈ دس, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب نہ صرف مانیٹری بلکہ کچھ فسکل اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب جو ہمارے منسٹر آف فائنانس ہیں, who is also an banker, تو وہ بہت درست فرمایا کہ جی اب یہاں پر ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی منی بجٹ. اب the point is unfortunately
ہم بجٹ کی ٹرم کو ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں لیتے ہیں کہ بجٹ کا مطلب خدا نخواستہ ہر چیز کے اوپر عوام الناس پہ برائی آ جانا یا ٹیکسز کا زیادہ لگ جانا. ایسی بات نہیں ہے جی. اس کے اندر میں ذاتی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری مانیٹری پالیسی ایک طرف ٹائٹن کی جا رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، اس سے اب جو ہر چیز کے اندر سستا پیسہ لوگوں کو بینکنگ سیکٹر سے مل جاتا تھا اور اس کی بیسس کے اوپر وہ لیوش اسپینڈنگ کر رہے تھے، آپ دیکھیں یہ ایک دم سے نہیں ہوا. سینٹرل بینک کی طرف سے کچھ میجرز لیے گئے جس کے اندر بڑی اور لیوش گاڑیوں کے اوپر، اس کی فائنانسنگ کے اوپر کچھ انہوں نے کرب کرنے کی اس کو کوشش کی کہ تاکہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ نیچے لایا جاتا ہے ہماری اکانومی کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ سستے ریٹ کے اوپر پیسہ آپ کے کیپٹل ایکسپینڈیچرز پہ لگے رادر دین جو آپ کے عیاشی والے یا لکشری آئٹمز لیوش قسم کی اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ادر وے راؤنڈ ہوا. اس پیسے کی بیسس کے اوپر زیادہ تر اسپینڈنگ، میں نہیں کہہ رہا ساری، لیکن زیادہ تر اسپینڈنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرف جانا شروع ہو گئی کہ جس کی بیسس کے اوپر ہوا یہ کہ کیا کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے اسپینڈنگ گاڑیاں خریدنے میں یا دوسرے پرتعیش چیزیں خریدنے میں، جس کے اوپر انڈائریکٹلی آپ کی اکانومی پہ ایک اور بوجھ آ جاتا ہے. سبسیکوئنٹلی چونکہ یہ زیادہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس بنا کے اوپر ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ ہونے کی بنا کے اوپر فورن کرنسی کے ریزروز آپ کے آؤٹ فلو بڑھ جاتا ہے ملک سے. تو اس بنا کے اوپر میں ذاتی طور کے اوپر اٹ واز نیسسری، لیکن صرف یہی ایک اقدام اکانومی کو درست سمت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے اقدامات ضروری ہیں. میرا سوال بھی فرحان صاحب یہی تھا کہ 1.5% کا انکریز اس بار اسٹیٹ بینک نے کیا. اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آلریڈی 0.5% کا انکریز کر چکا تھا. تو کیا یہ 1.5% انکریز انڈسٹری ایسٹیمیٹ کر رہی تھی؟ انڈسٹری نے فورکاسٹ کیا تھا کہ اتنا بڑا چینج اس بار اسٹیٹ بینک کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں سچویشن یوزول نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، تھوڑی سی اسی قسم کے آپ اگر کہہ دیجئے کہ ذرا آپ کو اسٹرانگ میجرز کی ضرورت تھی. یہ کہہ دینا کہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یہ بات بھی غلط ہوگی کہ وہ 1.5% کا انکریز ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اتنا انکریز جو ہے وہ آبویسلی مختلف قسم کے اینالسٹ جو تھے مختلف پرسنٹیجز پہ بات کر رہے تھے. کچھ کا خیال تھا کہ نہیں اتنا نہیں ہوگا، کچھ کا خیال تھا اتنا ہی تھا. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری انڈسٹری اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک پیج پہ تھی کہ جی اتنا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں تھا. کچھ کا خیال تھا، کچھ کا خیال. بٹ میجر بزنس فگرز کا یہی ماننا تھا کہ کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن 0.75% تک کی تھی، جس کو شاید کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ بھی ایزیلی ایبزارب کر سکتی تھی. اور اب یہ جو 1.5% کا انکریز کیا گیا اس سے کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک شاک سا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے. آپ کی بات بجا ہے کہ یہ دیکھیں جب ڈراسٹک میجرز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور مارکیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ اسی انداز میں جتنا ایک میجر ڈیسیشن ہوتا ہے مارکیٹ کا رسپانس بھی اتنا ہی ری ایکٹیو ہوتا ہے. جتنا بڑا ایکشن ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ری ایکشن بھی مارکیٹ دیتی ہے. دس از نارم. یہ عموماً آپ کبھی بھی ہسٹری میں دیکھیں تو اسی طرح کی سچویشن آئی ہے کہ اگر کبھی اس لیول کا ڈراسٹک چینج آیا ہے تو مارکیٹ نے اسی انداز میں رسپونڈ کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت نارمل سرکمسٹانسز ہماری آپ کی اکانومی کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر بعض مرتبہ سچویشن کی ریکوائرمنٹ ہی اسی طرح کی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو اس طرح کے ڈراسٹک میجرز لینے پڑتے ہیں. اور بینگ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس آئی ٹرولی فیل کہ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ اگر مارکیٹ کے اندر بہت ہی فریکوینٹلی یہ کام کیا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر بعض مرتبہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی ایک ری ایکشن آتا ہے. تو اس بنا کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید مارکیٹ کو جس طرف لے جانا چاہ رہی ہے تھرو بائی ٹائٹننگ آف دا مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک، تو سینٹرل بینک اس چیز کو بہتر سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ایک میجر اقدام لیا جس سے میرا خیال ہے کہ مارکیٹ کے اندر اب جہاں پر بزنس کمیونٹی کی ڈائر نیڈ ہی ہوگی تو وہاں پر لائک بزنس ایکسپینشن یا کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہوں گے اسی کے اوپر ریئل اسپینڈنگ جو ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے وہاں جائے گی رادر دین کہ جو ہے وہ لگژری آئٹمس کے اوپر اسپینڈنگ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا. دیٹ از دا مین آبجیکٹو ٹو کرٹیل انفلیشن. اچھا، ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک نے جو چینجز کیے ہیں ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لوکنگ ایٹ دا ٹرینڈ
شاید دسمبر میں مانیٹری پالیسی کا ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کیا جائے اور تب 100 بیسس پوائنٹس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. اور نوئنگ دیٹ کہ اس وقت اتنا بڑا چینج کر دیا گیا, اگر یہ چینج مزید ہوتا ہے تو یہ ڈو یو تھنک کہ ہماری موجودہ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, ہماری موجودہ جی ڈی پی گروتھ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کچھ زیادہ مثبت ہوں گے؟ That's a very difficult question actually. دیکھیں اس وقت یہ کوئی بھی سینٹرل بینک یا کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ جب اکانومی از انڈر سو مچ اسٹریس, آپ جو ہے وہ ایسے میجر لیں جس سے اکانومی جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو جو فگرز اس بیہیویئر پہ اس چینج کے بعد جو رسپانس آپ کو اکانومی کے اندر ملتا ہے, اس کی بیسس کے اوپر میرے خیال ہے ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ دسمبر کے اندر کیا ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے. بٹ اگر یہ ڈیسیژن لیا گیا جس طریقے سے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے میں آپ کو فرما رہا ہوں, تو کیا یہ انڈسٹری اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے اتنی تیزی سے میں نہیں سمجھتا کہ 100 بیسس پوائنٹ کا اتنی جلدی اتنا بڑا امپیکٹ کہ ٹیکنیکلی ود ان اے منتھس ٹائم 2.5% کا ڈفرنس آ جائے. میں ذاتی طور کے اوپر نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا ڈیسیژن شاید لیا جائے. اور اگر میں آپ سے ایک اور سوال یہ بھی کر لوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں بزنس سینٹیمنٹ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, لوگ زیادہ تر پیسے کو بینکس میں رکھوانا ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. کیا اس تمام تر چینج سے, اس تمام تر اقدام سے آنے والے جو ایئر اینڈ کلوزنگ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز بھی کسی حد تک کمپرومائز ہوں گے؟ ویل دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ تو ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ پریفر کریں گے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھ جانے سے نیکسٹ ڈے سے سیونگ ریٹس کے اوپر امپیکٹ فوری طور پہ نہیں آتا. یہ ایک بزنس سائیکل ہے کہ جو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پہلے بینک کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کی ایسٹ سائڈ پہ پڑے گا اور سبسیکوینٹلی آفٹر اے وائل اس کا امپیکٹ بینک کی لائبلٹی سائڈ پہ پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ فوری طور کے اوپر ڈے 1 یا ڈے 2 یا ڈے بٹ ایک مائنڈ سیٹ تو تبدیل ہو جائے گا نا فرحان صاحب کہ لوگ اپنی ترجیحات تو تبدیل کریں گے میڈیم ٹرم کے اندر. یس ناٹ امیجیٹلی لیکن آفٹر اے وائل definitely لوگوں کی ترجیحات, and that is the core objective. Rather than spending money, they should try to save some money so as to curtail inflation. That is the objective. My last question from you کہ حکومت نے جب بجٹ اناؤنس کیا تو آپ نے بھی آبزرو کیا کہ بہت سے بڑے بڑے آبزرورز نے, اینالسٹ نے اس بات کو کہا کہ اس وقت کا سب سے بہترین بجٹ تھا, لوٹ سیل بجٹ تھا اور بہت زیادہ سراہا جا رہا تھا. بجٹ کو پریزنٹ کرنے کے چند ہی مہینے بعد ایک بار پھر سے منی بجٹ کا اناؤنسمنٹ کرنا کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے یا یہ ایز اے نیچرل فینومینا تھا؟ دیکھیں نیچرل تو نہیں, اس وقت تو تھنگز آر کوائٹ ان نیچرل, کوائٹ ڈائنامک. اور مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے اس معاملے کے اوپر کہ کوئی بھی چیز آج کے دور کے اندر اتنی اسٹیٹک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک بجٹ بنایا, بجٹ اس وقت کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ڈیفینیٹلی کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ خراب بجٹ بنائے. اور ایسی صورتحال میں اگر ڈائنامکس چینج ہو نہ صرف ملک کے بلکہ ریجن کے اور انٹرنیشنلی, تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے تو وہ ایڈجسٹمنٹ بالکل کیے جائیں. اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی بھی بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے ایک اینول بجٹ پریزنٹ کرتی ہے, بناتی ہے, پلان کرتی ہے, اسٹریٹجائز کرتی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اس بجٹ کو اپنے اچیو کرنا ہے. لیکن ڈیورنگ دا ایئر مے بی سم ٹائمز کوارٹر پہ, ہاف ایئر کے اوپر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اگر بجٹ انریلسٹک تھا تو ایسی صورت میں وہ اس کو ری الائن کرتے ہیں, ری وزٹ کرتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ بجٹ انریلسٹکلی لو رکھا تھا تو اس کو بعض مرتبہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اٹس اے نیچرل فینومینا جو کہ آرگنائزیشن اور کارپوریٹس کے اندر اٹ از ریلیٹیولی کوائٹ نارمل. حکومت کے لیول کے اوپر انفارچونیٹلی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اگر کوئی چیز ابھی کر دی, میرا خیال ہے اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے اس انداز میں کہ حکومت از ٹرائنگ دی لیول بیسٹ. واقعی سچویشن ایسی ہے کہ حالات ڈیفیکلٹ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے, عام آدمی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ایون ڈیولپ کنٹریز لائک امریکہ, یو کے وغیرہ کے اندر بھی وہاں پر بھی آپ کو اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ یہی پریشانی بتاتے نظر آئیں گے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا حالات اور اکانومی. تو اس طریقے سے میرا یہ خیال ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو وے کہ جی اگر ضرورت ہوتی ہے
तो हुकूमत को रिविजिट जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने वक्त दिया और यकीनी तौर पे आपकी जो राय है वो बड़ी जबरदस्त है इस हवाले से भी कि पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो जो चीजें हैं बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, इनफैक्ट ग्लोबली इसमें बड़ी सारी चेंजेस आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से फैसला साहब आपने सुना, फरहान साहब काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, यानी फील्स के नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी शायद कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन सवाल वहीं पे है कि क्या ग्लोबली इतनी सारी चीजें मूव ऑन हो रही हैं कि हमें भी एक पैनिक सिचुएशन में नजर आ रही है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरफ परेशान है कि अपने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करे, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट के ऊपर आईएमएफ का प्रेशर अलग है, लोकल पॉलिटिक्स का एक मैटर वो अलग है, और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन का इशारा तो नहीं दे रहे? नहीं, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इनको आईएमएफ की डील करनी है। वो आईएमएफ की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, उसमें जो चीज़ है यानी पैसों आने से पहले का जो मामला है वो बहुत टफ है, और वो हमने वादा कर चुके हैं, और हमें वही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने हैं, हमें वही इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का करना है, और जैसे कि वो मिनी बजट उसमें मतलब टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जो टैक्स उन्होंने शायद एक बात रिलैक्सेशन ये लेकर आ चुके हैं शौकत तरीन साहब कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, ज़रा सा कम बढ़ेगा, यानी 1.62 पैसे। दैट मीन्स ये तमाम तर जो इकदाम किए जा रहे हैं ये आईएमएफ के कहने पे किए जा रहे हैं और आईएमएफ को खुश करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, उसमें देखें वो उन्होंने एक बात बड़ी अहम की थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या जो आपकी एक्सचेंज पैरिटी है उस पर रन लाना नहीं चाह रही, क्योंकि उसमें एक और फैक्टर है जो हम मिस कर रहे हैं। वो फैक्टर ये है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट के अंदर जो प्रॉब्लम आया है उसका एक पहलू अफ़गानिस्तान भी है। सही। इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है, कहत की सिचुएशन, बिल्कुल, और सारा फॉरेन एक्सचेंज अभी कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान से जा रहा था, और हमारा यहाँ पे सिचुएशन यहाँ ख़राब हो रही थी। अपोजिशन और लोग जो थे वो उसको क्रिटिसाइज तो पाकिस्तानी हुकूमत को कर रहे थे, लेकिन सोचने की बात ये कि इस वक्त हम या पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को भी तकरीबन पाल रहा है। जो इस वक्त सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हुए, और अब यहाँ से जो कमोडिटीज़ भी वहाँ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम यहाँ से थोड़ी बहुत इमदाद करेंगे। बिल्कुल, और वहाँ पे जो सिचुएशन है ये आई गेस ये एज अ ह्यूमन हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त माएँ बच्चे फरोख्त करने पे मजबूर हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। उसमें ये है कि अब जैसे पाकिस्तान बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड कि जी गंदम वहाँ से हमें अलाउ कर दो कि हम इंडिया कर दें, पाकिस्तान पहले नहीं मानता था ये, क्योंकि पिछली रजीम थी वो पाकिस्तान के मुखालिफ थी। अब जो रजीम है पाकिस्तान के वो मवाफिक है, तो पाकिस्तान ये भी चीज़ मानने को शायद तैयार हो जाएगा कि हम यहाँ से ट्रेड रूट के ज़रिए वो, ताकि उनकी गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू बन जाए और पाकिस्तान पे प्रेशर ना आए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रेशर की एक बहुत बड़ा ताल्लुक वो भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से। और मैं क्योंकि यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद हम जरा एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये पॉइंट रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी मुश्किलात हैं और जितनी भी शायद आने वाले दिनों में मजीद इसमें अगर इजाफा भी होता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की एक जिम्मेदाराना हैसियत का भी ये सबूत देता है कि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने टफ चैलेंजेस के बावजूद हरगिज इंसानी हमदर्दी के जज्बे से पीछे नहीं हट रहा। और अफगानिस्तान में मौजूद हमारे भाई, हमारे बहनें, बच्चे, माएँ, बुजुर्ग, उनको सपोर्ट करने के लिए आज अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें, तो वो हर मुमकिन इकदाम लेने के लिए तैयार है। अपने लिए शायद अगर अपनी रोटी का आधा हिस्सा भी देना पड़े तो वो भी ये अवाम गुरेज नहीं करेगी। और ये जरूरत इस बात की है कि इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनफैक्ट इस बात को एड्रेस करे कि अफगानिस्तान में महज वो लड़ाका या वो जंगजू नहीं बसते, वहां पे बसते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग। एटलीस्ट अगर हम उन्हीं का ध्यान रखें तो यहाँ पे हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनको सपोर्ट करें। और अगर हमने उनको सपोर्ट ना किया तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़े टेरर को दावत देने के मुतरादिफ होगा। उम्मीद करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी गवर्नमेंट और ग्लोबल कम्युनिटीज इसके ऊपर काम करेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो कुछ एक्सक्लूसिव सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल कब तब्दील होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, और इस वक्त जो सबसे बड़ा टचिंग पॉइंट है, सेंसिटिव इशू है, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो गुज़िश्ता चंद रोज में जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद रिएक्ट किया, वो रिएक्शन काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि शायद स्टेट बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस को इतना ही हद तक किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था, तो शायद इतना ही रिएक्शन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैसल साहब, यू बीइंग अ मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, डू यू थिंक कि मार्केट ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए रिएक्ट कर रही है, या दूसरे पैरामीटर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से इसमें एक तो फैक्टर एक्सटर्नल है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर ये देख रहा है कि करेंसी स्टेबिलिटी का इशू है, तो फिर वो इन लेवल्स पे वो यहाँ पे सेलर ही हो सकता है। और जाहिर बात है उनको कंसर्न फॉरेन इन्वेस्टर तो हमारे यहाँ आमतौर पे सैलरी रहा है पिछले काफी अरसे से। हाँ, वो करेंसी का अब आप देखें ना, अगर 2017 से आप प्लॉट करें कि पाकिस्तान में वो करेंसी में यहाँ इन्वेस्ट करता रहा डॉलर के अंदर, तो अगर हम सिस्टम लिमिटेड को हटा दें तो उसको नेट लॉस ही है। अगर आप मतलब आपके जो बेस्ट स्टॉक्स को अगर कर लें, सिस्टम लिमिटेड को हटा दें तो उसको नेट लॉस है, उसको करेंसी में भी लॉस है, उसको वैसे भी लॉस है, तो उसको फ़ायदा ही नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। तो एक तो ये फैक्टर है, तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसका जो दूसरा पहलू है वो इकोनॉमिक है कि अभी हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में थे, सारी कंपनीज की सेल्स बहुत रोबस्ट थी। जो कंपनियां 5 बिलियन की सेल कर रही थी वो 50 बिलियन की सेल करना शुरू हो गई, जिससे आपको पता है कि इन्फ्लेशनरी जो सब बातें वो भी होती हैं, वो भी इकोनॉमी का ग्रोथ का पार्ट होता है। अब वो जाहिर बात है वो चीज़ें हिट हो सकती हैं, आपका थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, जो कि मेन पर्पस होता है डिमांड कर्व करने का। तो वो जो सप्लाई साइड हमारी बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो गई थी, वो उससे हिट भी हो सकती है आगे चल के। वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं मार्केट पे इम्पैक्ट। और थोड़ा सा स्टेट बैंक गवर्नर को भी के बारे में भी ये बात करनी पड़ेगी कि अब तक जो भी फैसले हुए हैं या किए गए हैं वो नी जर्क हैं। जो 13.25% किया गया उससे बहुत नुकसान हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आ गया। वो चाहे कुछ भी हो, आपको कोविड पेंडेमिक की बात करें, कुछ भी करें, लेकिन बहरहाल ये ब्लेम हमेशा से, ये स्टिग्मा हमेशा उनकी उसमें रहेगा। दूसरा ये कि अब वापस जो एक इस तरीके से वी शेप बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कोई अच्छी इलामत नहीं है कोई स्टेबल वो करने की। तो इससे बिजनेसेस को एक नेगेटिव पैगाम जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट के, इक्विटी मार्केट, उसको भी कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। तो जाहिर बात है वो रिएक्ट तो उसी हिसाब से होंगी चीज़ें। अच्छा, पिछली जो दो अनाउंसमेंट हुई स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, दोनों में अपवर्ड मूवमेंट किया गया। अब लोग कहीं ना कहीं मोहतात होंगे, क्योंकि जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, और अगर नेक्स्ट अनाउंसमेंट में जस्ट सपोज मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स को स्टेबल रखा जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो। लेकिन अगर इसमें फिर इंक्रीज किया जाता है तो ये फिर अगले अनाउंसमेंट तक तो लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि वी नेवर नो कि स्टेट बैंक इसको किस हद तक ले जाना चाहता है। नहीं, अगले अनाउंसमेंट में भी इंक्रीज का ही एक्सपेक्टेशन है। जो मार्केट जिस वजह से बुरा रिएक्ट कर रही है वो वही, जैसे 150 बेसिस पॉइंट अचानक, इसी तरीके से जो है मेरे हिसाब से इनको जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको पॉजिटिव कर देना है। ये मेरे ख्याल में जो मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फैसल साहब ये जरा समझाएं, हम इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात भी कर रहे हैं, हम फ्रंटियर मार्केट की तरफ अब मूव ऑन कर रहे हैं, और हम फ्रंटियर मार्केट में अब इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में आ जाएंगे। ये जरा सूरत हाल जो तब्दील होने जा रही है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि जब हमारा ये जो स्लैब चेंज होगा, जब हम मार्केट्स हमारी चेंज होंगी, तो हम कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहां हमारा जो केक का स्लाइस है वो थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या लगता है कि ये चीजें हमें फायदा दे सकेंगी? देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, स्पेशली फ्रंटियर मार्केट का इन्वेस्टर है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर्स से। उसके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन होगी। उसको जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 5 और 6 के मिल जाएंगे। सही। और जो डिविडेंड यील्ड तो पाकिस्तान का ऑलरेडी हाईएस्ट है दुनिया में तकरीबन, अगर आप ब्लूमबर्ग पूरा चेक कर लें।
تو یہ تو بہت زبردست اس کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوگی. اور وہ جو ایک بہت مارا ماری والی سچویشن تھی 30 جون 2017 کو جب ایمرجنگ مارکیٹ والے آ رہے تھے تو یہاں پہ تو سیٹلمنٹ کرائسس ہو گیا تھا, تو وہ سچویشن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح نہ ہو, اور ایمرجنگ مارکیٹ جو پلیئرز ہوں گے وہ بہت دھیرے دھیرے سے ہماری مارکیٹ میں جو ریکلاسیفائڈ جو اسٹرپس ہیں اس میں آہستہ آہستہ نیچے سے انٹر ہوں گے, اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی, ایک لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے تو 1-2 سال لگیں گے چیزوں کو واپس اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے. اور جو 2 سال کا پروسیس کچھ لمبا نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 اور 12 میں بہت زیادہ اس بات کی ڈیپینڈنس تھی کہ جو پورٹ فولیو انفلو جو ہو رہا تھا انویسٹمنٹ, آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی تھی, تو جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا جو انفلو تھا اس زمانے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس پہ بہت بات کی جاتی تھی. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو فرنٹیئر مارکیٹ آئے گی تو وہ اس میں فنش فنڈ آئیں گے, اسکینڈینیوین فنڈز آئیں گے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے, تو وہ آپ دیکھیں گے اچانک آہستہ آہستہ وہ انفلو جو ہے اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی, کیونکہ بہت لو پی پہ مل رہے ہیں. میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چاہے سچویشن جو بھی ہو, پاکستان میں جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے وہ تقریباً 5, 6, 7 کے پی پہ اس وقت مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے, اور اگر ہم ہماری نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ مارکیٹ کا جو پرائس ٹو ارننگ ملٹیپل ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو ابھی بھی اگر ہمارے مارکیٹ کی سچویشن کو دیکھیں تو ہم کافی زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ ایک رائٹ ٹائم ہو سکتا ہے بائنگ کا لوگوں کے لیے, لوکل انویسٹرز کے لیے بھی اور انٹرنیشنل فارن انویسٹرز کے لیے بھی. فار اے پیریڈ آف 3, 4, 5, 6 months یہ ایکومولیشن پیریڈ ہے. ظاہر بات ہے ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جب چیزیں ریڈ ہوں, چیزیں بہت خراب ہوں, تو وہ ڈرٹ چیپ ہوتی ہیں یا وہ چیری پکنگ کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ موجود ہے آپ کے سامنے کہ جب صورتحال خراب ہے تو آپ کے پاس اب آپ کو بہترین چیزیں چوز کرنی ہے کہ جن کو ریگولیشنز کی یا انٹرسٹ ریٹ کی اتنی مار نہ ہو, تو آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں. فائنل 2 سوال ہیں, وقت کم ہے میرے پاس. نیکسٹ مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ میں کتنا چینج ہونے جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اراؤنڈ یعنی بکش پوائنٹ آف ویو سے تو 50 بیسس پوائنٹ, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. اچھا, اور اسٹاک مارکیٹ کا جو KC انڈیکس ہے وہ کہاں تک جا کے بائی ایئر کلوزنگ, یہ کیلنڈر ایئر کلوزنگ کی بات کروں تو کہاں تک جا کے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ سپورٹ 43,300 جو ہے وہ میجر سپورٹ ہے, وہاں سے مارکیٹ کو ریباؤنڈ ہونا چاہیے, اور آگے چل کے مجھے اگر یہ سپورٹ کسی حد تک کمپرومائز ہو جاتی ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ 44,000 اور 45,000 کے آس پاس اس کو کلوز ہونا چاہیے ایئر کلوزنگ پہ. ایئر کلوز. تھینک یو سو مچ. فیصل شجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بھرپور طور پہ آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت معیشت اور اسٹاک مارکیٹ کی ڈائنامکس کس طریقے سے موو کر رہی ہیں. اس وقت اگر بات کریں تو پاکستان کی معیشت کے لیے جہاں پہ بہت سے چیلنجز درکار ہیں, پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر نظر آ رہا ہے, تو وہیں پہ جو ایک اور بڑا ڈیسائسو فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے وہ ایک بار پھر سے ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ ہم کچھ حد تک ایکیومولیشن کر رہے ہیں, کچھ حد تک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہاں اس وقت جتنے بھی پالیسی میجرز لے جا رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت اگر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کی جائے تو جو پالیسی میجرز لیے جا رہے ہیں وہ بہت حد تک لانگ ٹرم سوچ کے ساتھ لیے جا رہے ہیں. شاید ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں, آپٹمسٹک اگر ہو کے بات کریں تو یہ جو تمام تر مشکل حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والی جنریشنز کو یا آنے والی حکومتوں کو اس کا بھرپور فائدہ دے سکے. لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں موجودہ صورتحال میں جو لوگ ہیں پریشان ہیں, کیونکہ جہاں یہ مہنگائی کا جن بے قابو نظر آ رہا ہے تو وہیں پہ انڈسٹری کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایسی سچویشن میں کیا پاکستان اپنے GDP گروتھ کے جو اہداف ہے ان کو حاصل کر سکے گا یا نہیں, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار شوکت ترین صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ منی بجٹ کو پریزنٹ کریں گے اور جہاں پہ ریلیکسیشنز مراد دی جا رہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا. دوسری جانب FBR کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس تمام تر عمل میں حکومت کا ایک بڑا اہم ٹول ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اس سسٹم کی بات کی جائے تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ پاکستان میں جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو ریشوز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جو انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے, جو ٹیکس نیٹ کے حوالے سے ایشوز رہتے ہیں,
ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ کچھ حد تک کمی اس میں واقع ہو جائے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے جو خبریں آئیں وہ آنے والے دنوں میں مثبت آئیں, انٹرنیشنل سینیریو میں معیشت بہتر طور پہ اس کے اثرات لے سکے اور پاکستان میں لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں. فیصل صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فرحان عثمانی صاحب بھی جوائن کر رہے تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے ہوسٹ منجی میں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.